Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It is English compulsory for second year. Today we will read The Hero from the part second of your book The Heroes, Louis Pasteur, written by Margaret Avery. French chemist and a microbiologist, Louis Pasteur made many important contributions to science, including the discovery that microorganisms cause fermentation and disease. He was one of the most important founders of medical microbiology. Today there are some 30 institutes and an impressive number of hospitals, schools, buildings and streets that bear his name. He is remembered for his remarkable breakthroughs in the causes and prevention of disease, and his discoveries have saved many lives ever since. Let us study about his biography, patriotism, and his achievements in the field of science. First of all, let us take the introduction. Born at Dole in Jura district of France in 1822, 1822 में फ्रांस के जूरा ज़िला में डोल के मकाम पर पैदा हुआ. Father was one of Napoleon's conscripts and had won the Cross of Legion of Honor on the field of battle. इनके वालिद नेपोलियन के जो ज़बरदस्ती भर्ती करदा सिपाहियों में से एक थे और उन्होंने बहादुरी की वजह से एक ये इनाम होता है क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर जो जंग में जीता. तो हम ये देखते हैं कि पास्चर में भी जो करेक्टरिस्टिक्स थी अपने फादर की वो थी, यानी पास्चर शोड टाइम टू टाइम द स्ट्रेंथ एंड डिवोशन टू फ्रांस. वो फ्रांस के लिए अपने हुब्बुल वतनी का वक्तन फ़वक्तन इजहार करता रहा. तो हम देखते हैं कि ही वॉज़ मोर ऑफ़ ए पेट्रियट दैन ऑफ़ ए साइंटिस्ट. साइंटिस्ट से ज़्यादा बाज़ औक़ात हमें मुख्तलिफ़ जगह पे जो मिसालें मिलती हैं उससे हमें वो मुहिब्ब वतन ज़्यादा लगते हैं. For example, in 1848, when Europe was politically upheaved, Pasteur enrolled himself in National Guard and seeing one day in the Place du Panthéon a sort of altar labelled Hôtel de la Patrie, promptly placed on it all his worldly wealth, 150 francs. वो हिब्बुल वतनी की उनकी एक मिसाल ये है कि 1848 में जब यूरोप सियासी तौर पर इंतशार का शिकार था, पास्चर ने अपना नाम दर्ज करवा दिया नेशनल गार्ड में और एक जगह जिसका नाम ड्यू पेंथियन था, वहाँ वो एक तरह की कुर्बानगाह थी. वहाँ पर उन्होंने एक लेबल देखा लगा हुआ, एक इश्तहार देखा जिस पर लिखा था मुल्क के लिए दो. तो उन्होंने फ़ौरन ही अपनी सारी जमा पूंजी जो कि उस वक्त उनके पास 150 फ्रैंक्स थी वो मुल्क के लिए दे दी. फिर हम नेक्स्ट एक देखते हैं उनकी पेट्रियटिज़म की मिसाल. इन 1870 फ्रैंको-पर्शियन वॉर व्हेन started, he went to join military but was rejected because of disability due to paralytic stroke. 1870 में फ़्रांस और जर्मनी की जंग छिड़ गई तो मिलिट्री में फ़ौज में भर्ती होने के लिए उन्होंने पेशकश की, अपने आप को पेश किया, लेकिन उन्हें इस बात पर रद्द कर दिया गया कि वो मफलूज हैं क्योंकि एक दफ़ा उन पर फालिज का हमला हुआ था. तो ये फालिज का हमला कब हुआ था? He had a paralytic stroke 2 years before in 1868 and never shook off the physical effects, though after 2 years he was able to continue his mental work as well as ever before. 2 साल पहले यानी जंग छिड़ने से 2 साल पहले 1868 में उन पर फालिज का हमला हुआ था जिसके जिस्मानी असरात उन पर रह गए, अगरचे ज़हनी तौर पर वो बिल्कुल सही थे और ज़हनी काम बिल्कुल सही तरीके से कर सकते थे. फिर हम देखते हैं उनकी बॉयहुड, लड़कपन का ज़माना. फैमिली मूव्ड फ्रॉम डोल टू अरबॉयस व्हेन ही वाज 2. उनके ख़ानदान ने
مائگریشن کر لی اور بوائز سے کی طرف چلے گئے ڈول سے جب وہ 2 سال کے تھے. پاسچر اٹینڈیڈ اسکول ایٹ کمیونل کالج ویئر ہی واز لیسٹ انٹرسٹڈ ان اسٹڈیز. تو وہاں کمیونل کالج کا ایک اسکول تھا جو پاسچر نے جس میں داخلہ لے لیا، لیکن شروع میں انہوں نے کوئی دلچسپی نہ لی پڑھائی میں. ہی ڈیووٹیڈ موسٹ آف ہز ٹائم ان فشنگ اینڈ میکنگ اسکیچز آف ہز فرینڈس. وہ اپنے دوستوں کے خاکے بناتے رہتے یا مچھلیاں پکڑتے رہتے، لیکن بعد میں انہیں احساس ہو گیا کہ یہ غلط کام ہے کہ میں اپنے گھر والوں پر پڑھائی کے اخراجات کا بوجھ ڈال رہا ہوں اور پڑھ نہیں رہا. تو پھر انہوں نے پڑھائی کی طرف توجہ دینا شروع کر دی. went to بیسنکن فار بیٹر ایجوکیشنل پروویژنس. پھر وہاں سے وہ بیسنکن جو کہ ایک نسبتاً بڑا سٹی تھا، شہر تھا، وہاں اچھے مواقع تھے. پروویژنس مین اچھے مواقع تھے تعلیم کے، وہاں شفٹ ہو گئے. گریجویٹڈ ان سائنس اینڈ آرٹس، اور وہاں انہوں نے سائنس اور آرٹس دونوں میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کی. ہی واز انٹرسٹڈ ان کیمسٹری. انہوں نے ان کی دلچسپی ہمیں کیمسٹری کے مضمون میں بہت نظر آتی ہے. تو اس کی مثال ایک یہاں پیش کی جاتی ہے کہ ہی واز آلریڈی مچ انٹرسٹڈ ان کیمسٹری ٹو مچ سو فار دا پروفیسر آف دیٹ سبجیکٹ ایٹ بیسنکن whom Pasteur used to embarrass with unanswerable questions. کہ بیسنکن کے کالج میں ایک کیمسٹری کے پروفیسر تھے جن کو اکثر پاسچر اپنے ناقابل جواب سوالوں سے شرمندہ کر دیا کرتے تھے. The professor in question disapproved saying, تو وہ ناپسند کرتے اور یہ کہتے I don't know، میں نہیں جانتا، and used to try to keep Pasteur in his place، اور اکثر چاہتے کہ پاسچر کو کسی طرح اپنی جگہ پر ہی بٹھائے رکھیں by telling him that questions were to be asked by the teacher. پاسچر کو یہ کہتے ہوئے کہ سوال پوچھنا استاد کا کام ہوتا ہے آف دا اسکالر، طالب علم سے، اینڈ ناٹ وائس ورسا، نہ کہ دوسرے کا یعنی طالب علم کا. ان 1842، پھر 1842 کا زمانہ آ جاتا ہے. ایٹ 20 ان کی عمر 20 سال ہے. He went in for the entrance examination to the Great École Normale in Paris. پیرس میں ایکول نارمل اکیڈمی ہے، وہاں وہ داخلے کے امتحان کے لیے جاتے ہیں. اسٹوڈ 14، پہلے جب وہ ٹیسٹ دیتے ہیں تو 14ویں نمبر پر ان کا نام آتا ہے، جس پر ہی فیل ڈسپوائنٹڈ، وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے نمبر، مایوس ہو جاتے ہیں. بٹ ہی ری اپیئرڈ دا نیکسٹ ایئر، اگلے سال دوبارہ وہ امتحان دیتے ہیں داخلے کا. دین اسٹوڈ 4، پھر چوتھے نمبر پر آتے ہیں. اینڈ اپیرنٹلی مور اور لیس سیٹسفائڈ، تو پھر کچھ نہ کچھ اس سے تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ بہتر چیز ہے. پھر پرائیویٹ لائف کی طرف ہم دیکھتے ہیں ان کی. At 26 he became deputy professor of chemistry in the University of Strasbourg. پھر 26 سال کی عمر میں وہ اسٹراسبرگ کی یونیورسٹی میں ڈیپٹی پروفیسر کیمسٹری کے مقرر ہو جاتے ہیں. In 1850 he married the daughter of the rector، اور 1850 میں ان کی شادی ہوتی ہے اسی اسٹراسبرگ یونیورسٹی کے جو سربراہ ہیں ان کی بیٹی کے ساتھ. And it seems that Pasteur was so buried in his work on the wedding day that he entirely forgot the ceremony and had to be fetched by a friend. لیکن یہ ان کے کام سے لگن اور ڈیووشن کا ایک یہاں بہت ہی اچھوتا انداز ہے کہ شادی والے دن وہ اپنی شادی کے ایونٹ کو بھول گئے اور کام میں اتنے غرق تھے کہ ان کے ایک دوست انہیں پکڑ کر لائے اور شادی کی سیریمنی میں وہ شامل ہوئے اور ان کی شادی ہوئی. ایکسپیریمنٹ آف اسپونٹینیس جنریشن، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے ان کا تجربہ جو انہوں نے اسپونٹینیس جنریشن، از خود پیدائش پر، یعنی کیا جاندار از خود پیدا ہو جاتے ہیں کسی ایکسٹرنل کاز کے بغیر، اس پر انہوں نے تجربہ کیا. ایکسپیریمنٹڈ ٹو ٹیسٹ ویدر اسپونٹینیس جنریشن واز اور واز ناٹ اے فیکٹ. انہوں نے یہ تجربہ کیا کہ کیا از خود پیدائش حقیقت ہے یا نہیں.
اور اس پر in 1860 the French Academy offered prize for the solution of problem whether spontaneous generation was or was not a fact، کیونکہ 1860 میں فرینچ اکیڈمی نے اس کے لیے انعام کی پیشکش کی تھی کہ جو ثابت کرے گا کہ جاندار کا از خود وجود میں آ جانا جو ہے وہ حقیقت ہے یا نہیں۔ تو اس پر انہوں نے کام شروع کیا تھا، اس پیشکش کو، اس آفر کو قبول کرتے ہوئے۔ He proved that if a substance be sufficiently filtered and heated to destroy all life forms, then bacteria don't develop۔ انہوں نے تجربہ کرتے ہوئے یہ ثابت کر دیا کہ اگر کوئی مادہ بہت اچھی طرح اس میں سے ہوا خارج کر دی جائے، نکال دی جائے اور اس کو اتنا گرم کیا جائے کہ ساری زندگی کے آثار جو بھی زندہ نامیات ہیں ان میں سے ختم ہو جائیں، تو اس میں بیکٹیریا پیدا نہیں ہو سکتے۔ His opponents objected but he was declared the winner۔ تو ان کے جو مخالفین تھے انہوں نے اس پر اعتراض کیا، لیکن وہ خود بہانہ کر کے موسم کا اس کے ایکسپیریمنٹ کے لیے نہ آ سکے، مقابلے کے لیے نہ آئے، جس کی وجہ سے انہیں ونر قرار دے دیا گیا، انہیں کامیاب قرار دے دیا گیا۔ His work on spontaneous generation was of great value۔ تو پھر ان کا یہ کام جو spontaneous generation کا تھا اس کی بڑی اہمیت ہمیں نظر آتی ہے، because it stimulated other scientists to study the habits of germs۔ کیونکہ اس طرح دوسرے جو سائنسدانوں کو بھی ایک اسٹیمولیشن ملی، انہیں ایک تحریک ملی کہ وہ جراثیم کی عادات کو سمجھیں کہ یعنی جراثیم کتنے دیر زندہ رہ سکتے ہیں، کتنی ہیٹ پر ختم ہو سکتے ہیں، کیسے وہ پیدا ہوتے ہیں اور کس طرح ان سے کسی چیز کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ تو دوسرے سائنسدانوں نے بھی ان کے اس تجربے کے پیش نظر بہت سی تحقیقات شروع کر دی۔ Being an intense lover of France, returned the degree of Doctor of Medicine to Germany۔ پھر یہ ہوا کہ جب جرمنی سے 1870 میں جنگ ہو رہی تھی فرانس کی، تو وہ اتنے محب وطن تھے کہ انہوں نے جرمنی سے جو ڈگری لی تھی ڈاکٹریٹ کی وہ ان کو واپس کر دی یونیورسٹی آف بون کو، کیونکہ وہ انہیں دیکھتے تھے تو انہیں اس چیز پر غصہ آتا تھا کہ وہ ایسے دشمن ملک کی دی ہوئی بیسٹو کی ہوئی عطا کی ہوئی ڈگری کو کیوں رکھیں جو انہیں ان کے ملک کے خلاف ہے، ان کے ملک کا دشمن ہے۔ تو انہوں نے یہ کہتے ہوئے یہ جرمنی کو بون یونیورسٹی کو ریٹرن کر دی ڈگری۔ ٹوڈے دا سائٹ آف دس پارچمنٹ از آڈیس ٹو می۔ آج یہ کاغذ کا ٹکڑا میرے لیے باعث نفرت ہے، اینڈ آئی فیل offended ایٹ سیئنگ مائی نیم placed under the patronage of a name doomed henceforward to execration by my country, that of Rex Guilliamus۔ تو مجھے آج یہ ٹکڑا غصہ دلاتا ہے کہ میرا نام لکھا ہوا ہو اس سرپرستی میں جسے آئندہ میرا ملک برا سمجھے گا، لعنت بھیجے گا جس پر، یعنی یہ جو ریکس گلیلیمس کے انڈر میرا نام لکھا ہوا ہے جس کو برا جانا جائے گا آئندہ میرے ملک کی دشمنی کی وجہ سے، میں اس سند کو، اس ڈگری کو نہیں رکھنا چاہتا، اور انہوں نے یہ لکھ کر ان کو واپس کر دی۔ نیکسٹ ان کی پھر کنٹریبیوشن ہے بروئنگ انڈسٹری میں، شراب سازی کی صنعت میں۔ ایفرٹس فار بروئنگ انڈسٹری began to discover new methods whereby France might produce beer as good as that manufactured in Germany۔ پھر انہوں نے شراب سازی کی صنعت پر کام شروع کیا اور انہوں نے اتنی بہترین اس کے لیے پروڈکشن کی جتنی کہ بنائی جاتی تھی جرمنی میں، انہوں نے اتنا کام کیا کہ جرمنی کے مقابلے میں ویسی بہتر شراب سازی کی صنعت قائم کرنے کی کوشش کی۔ His work was published in a book Tour sur la bière۔ ان کی ان کا یہ کام تھا اس کو ایک کتاب میں شائع کیا گیا جس کا نام تھا بیئر کا مطالعہ۔ پھر اس کے ترجمے ہوئے بہت سے، انگلش میں بھی ترجمہ کیا گیا اور اس کو بروئنگ انڈسٹری میں بڑی
اہمیت حاصل ہے اس کتاب کو، جس سے آج بھی بریورز جو ہیں اپنی انڈسٹری میں ہیلپ لیتے ہیں۔ It was a starting point for Lister's work on inflammation, a type of fermentation due to bacteria getting into the wounds۔ تو پھر جب یہ فرمنٹیشن کا کام ہوا، فرمنٹیشن پہ انہوں نے کام کیا، یعنی خمیر سازی پر، تو اس سے پاسچر کو بھی بہت اس سے کلوز ملے، انہیں اشارے ملے، جس سے انہیں پتہ چلا کہ فرمنٹیشن جو ہے بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے، سوجن کہہ لیں، خمیر سازی کہہ لیں، کہ یہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اگر خمیر بیکٹیریا سے بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسانی جسم پہ بھی جو سویلنگ ہوتی ہے وہ وونڈز میں کوئی بیکٹیریا جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ انفلیمیشن پیدا کرتے ہیں۔ تو اس طرح لسٹر جو کہ اور ایک سائنسدان تھے، انہوں نے انفلیمیشن آف وونڈز پہ کام کیا، اور اس طرح یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو انفلیمیشن ہے انسانی زخموں میں کیوں پیدا ہوتی ہے۔ تو جو ایمپیوٹیشن کرنی پڑتی تھی، اکثر عضو کاٹنے پڑتے تھے، خراب ہو جاتے تھے فرمنٹیشن کی وجہ سے، انفلیمیشن کی وجہ سے، ان کے اس کام کی وجہ سے، ان کی اس آگاہی کی وجہ سے اس میں بہت کمی آ گئی اور بہت ساری انسانی جانیں بچ گئیں۔ پھر اینٹی سیپٹک میتھڈ ان سرجری ہیڈ لیڈ ٹو اے سیپٹک میتھڈ آف ٹوڈے۔ پھر اینٹی سیپٹک میتھڈ جو آپ نے پیچھے الیگزینڈر فلیمنگ میں بھی پڑھا تھا کہ ادویات کے ذریعے جراثیم کشی، اس کو اینٹی سیپٹک کہتے ہیں، اور اے سیپٹک کہتے ہیں صفائی کے ذریعے جراثیم کشی، یعنی جس میں ہیٹنگ کی دی جاتی ہے، گرمی کی وجہ سے وہ جراثیم کو ختم کیا جاتا ہے حرارت پہنچا کر۔ تو پھر اینٹی سیپٹک میتھڈ جو تھا اس کی جگہ اے سیپٹک میتھڈ نے لے لی۔ اس کے بعد جو اہم کام ہے، بہت ہی اہم کام، وہ سلک وارم انڈسٹری کو بچانا ہے، جس میں پاسچر نے اپنی خدمات سر انجام دیں۔ ڈیواسٹیشن آف سلک وارم انڈسٹری ان فرانس میں سلک وارم یعنی ریشم کے کیڑوں کی صنعت جو تھی وہ تباہی کی طرف جا رہی تھی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹو ریٹرن ٹو پاسچر the achievement by which he is best known to the man in the street, his work on disease was led up by an investigation into which he was almost forced by the French government۔ تو یہ ایک کارنامہ ہے جس سے وہ ہر گلی کے عام آدمی کے سامنے بھی مشہور ہو گئے، ان کا نام جانا پہچانا جانے لگا۔ گورنمنٹ نے، حکومت فرانس نے ان کو کہا کہ وہ تجزیہ کریں، انویسٹیگیشن کریں، تحقیق کریں سلک وارم کے اوپر جو بیماری آ گئی ہے اس کے لیے۔ تو پہلے پہل تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ وہ ایک کیمسٹ ہیں تو وہ اس پر اسٹڈی نہیں کر سکتے، لیکن حکومت نے ان کو بار بار فورس کیا تو وہ اس کے لیے راضی ہو گئے، کیونکہ وہ محب وطن تو تھے اور اپنے ملک کی صنعت کو تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے، تو انہوں نے اس کے لیے رضامندی ظاہر کر دی اور اس کو حامی بھر لی کہ وہ اس پر کام کریں گے۔ تو یہ جو سلک وارم انڈسٹری تھی یہ فرانس میں بہت زیادہ اس کے صنعت پر ان کی معیشت کا انحصار تھا۔ ایوری فیملی ریئرڈ دا سلک وارمز اینڈ ٹوک دا بیسٹ کیئر آف دیم۔ ہر خاندان جو تھا وہ سلک وارمز کو، ریشم کے کیڑے کو پالتا تھا اور بہت ان کا خیال رکھتا تھا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی یہ کامن گریٹنگ تھی، آن میٹنگ اے فرینڈ از سیڈ ٹو بی ناٹ ہاؤ ڈو یو ڈو بٹ ہاؤ آر یور سلک وارم ڈوئنگ۔ اتنا زیادہ ان کے سلک وارم کی انڈسٹری تھی کہ ہر گھر میں یہ پالے جاتے تھے، جیسے ہوم انڈسٹری ہوتی ہے، کمروں میں گھروں کے ایک ایک کمرہ انہوں نے دیا ہوتا تھا جہاں ریشم کے کیڑے پالے جاتے تھے۔ شہتوت کے پتے ان کے لیے خوراک کے طور پر رکھے جاتے تھے اور عورتیں ان کا خیال رکھتی تھیں، راتوں کو اٹھ کر بھی ان کو دیکھتی تھیں، خوراک مہیا کرتی تھیں۔ تو جب کوئی ایک فیملی کا ممبر دوسری فیملی سے ملتا تھا تو بجائے یہ پوچھنے کے کہ آپ کا کیا حال ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ آپ کے سلک وارم کیسے ہیں، آپ کے کیڑے ریشم کے کیسے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی in 1849 the moths were attacked by disease
1849 میں وہ سلک وارم کے جو کیڑے تھے ان پر حملہ ہو گیا ایک بیماری کا. ڈیزیز اسپریڈ ٹو دا نیبرنگ کنٹریز ٹو. یہ بیماری اتنی تیزی سے پھیلی کہ ارد گرد کے ملکوں میں بھی چلی گئی. In 1865 the government asked Pasteur to investigate the disease. 1865 میں گورنمنٹ نے درخواست کی پاسچر کو کہ وہ اس کی تحقیق کریں. He agreed in sympathy for the people of the devastated region. پہلے تو آپ کو بتایا جیسے کہ انہوں نے کہا کہ he was a chemist and not a naturalist, کہ وہ ایک کیمسٹ ہیں, کوئی ماہر حیوانات نہیں ہے, لیکن پھر اپنے ملک کے لوگوں سے ہمدردی کی وجہ سے اور اپنے ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے حامی بھر لی اور اس پر کام کرنا شروع کر دیا. اب جب سلک وارم انڈسٹری پر کام ہوا تو انہوں نے یہ آبزرویشنز سامنے آئیں, یہ نتائج سامنے آئے. کارپسلز ور آبزروڈ ان دا باڈیز آف دا وارمز. کارپسلز چھوٹے چھوٹے خوردبینی ذرات ہوتے ہیں جو کیڑوں کے اجسام کے اندر دیکھے گئے, جو ایک طرح سے بیماری تھی ان کے اندر. بٹ نو باڈی ہیڈ سکسیڈیڈ ان فائنڈنگ اے ریمیڈی. لیکن وہ پتہ تو چل گیا کہ یہ کارپسلز ہیں, کوئی اندر ان کے چھوٹے اجسام ہیں, ذرات ہیں جو ان کی بیماری ہے, لیکن کوئی بھی اس کا علاج نہ دریافت کر سکا. Until Pasteur suggested collecting the eggs laid by each moth separately and only keeping those derived from healthy parents. تو پاسچر نے یہ تجویز دی کہ جو انڈے صحت مند والدین کے ہیں ان کو اکٹھا کر کے علیحدہ رکھا جائے. The only way in which this could be done was by use of the microscope. اور یہ کیا جا سکتا تھا, کیسے کیا جا سکتا تھا, علیحدہ خوردبین کے ذریعے, جو کہ وہاں کے کسانوں کو بالکل اس کا استعمال نہیں آتا تھا. لیکن پاسچر نے انہیں بڑا طریقے سے سمجھایا کہ ایک 8 سالہ بچی بھی آرام سے مائکروسکوپ کا استعمال کر سکتی ہے اور ان کو علیحدہ کر سکتی ہے, سمجھ سکتی ہے کہ کون سے ہیلدی ہیں اور کون سے خوردبین کے ذریعے جن میں کارپسلز نظر آئیں گے ان کو علیحدہ کیا جا سکے گا. تو اس طرح بیمار جو سلک وارمز ہیں ان کو علیحدہ کریں, صحت مند کو علیحدہ کریں, اور صحت مند کے جو ایگز ہیں ان سے نیو جنریشن کریٹ کریں تو بیماری پر قابو پایا جا سکتا ہے. مزید انہوں نے یہ کہا, ہی ڈائریکٹڈ دا سلک وارم ریئررز. انہوں نے ریشم کے کیڑے پالنے والوں سے کہا ٹو اوائڈ اوور کراؤڈنگ, انکلینلیس, اوور ہیٹنگ اینڈ انہیلدی کنڈیشنز. کہ جو سلک وارم پالنے والے ہیں وہ ان چیزوں سے احتیاط برتیں, زیادہ جمع نہ کریں ایک جگہ کیڑوں کو, صفائی کا خاص خیال رکھیں, زیادہ گرم ماحول نہ دیں, اور جو انہیلدی کنڈیشنز ہیں یعنی غیر صحت مندانہ ماحول سے بچیں. دس ڈیکریز دا ایپیڈیمک. جب ان شرائط پر عمل کیا گیا, ان احتیاطی تدابیر پر عمل کیا گیا, تو دیکھا گیا کہ بیماری جو ہے, وبا جو ہے کیڑوں کی, وہ بہت کم ہو گئی. It led Pasteur on to study the infectious diseases of higher animals including man. تو اس سلک وارم پر جو انہوں نے ریسرچ کی تو پھر اس سے جو انفیکشیس ایک دوسرے سے لگنے والی جو بیماریاں ہوتی ہیں بڑے جانداروں میں اور بشمول انسان, ان کے بارے میں بھی بہت زیادہ آگاہی حاصل ہوئی. تو پاسچر از بیسٹ نون ٹو دا مین ان اسٹریٹ ڈیو ٹو دس اچیومنٹ. اور یہی سب سے بڑی پاسچر کی فتح تھی, کامیابی تھی سلک وارم انڈسٹری کو بچانا, جس کی وجہ سے گلی گلی میں پاسچر مشہور ہو گیا. عام آدمی بھی پاسچر کو ایز اے سائنٹسٹ جاننے لگا اور پاسچر کی خدمات کو سراہنے لگا. تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے لوئی پاسچر کے بارے میں, جو کہ ہیرو ہیں سائنس کی دنیا میں, جنہوں نے بہت سارے انسانیت کے لیے فائدہ مند کام کیے, جس میں سے کچھ آج ہم نے پڑھے ہیں. باقی یہ چیپٹر بہت لمبا ہے جس کو ہم ایک لیکچر میں کمپلیٹ نہیں کر سکتے, تو ریمیننگ ان کے ورکس, ان کی خدمات,
ان کی اسٹڈیز اور ان کے اچیومنٹس انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. ٹل دین اللہ حافظ.